बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। दावे तो बहुत हैं मगर मुल्क गिर एहतजाज को लेकर पीटीआई के अंदरूनी हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। जेल में कैद इमरान खान साहब जो कभी अपनी पार्टी के डिसिप्लिन और स्ट्रीट पार पर फख्र करते थे, आज वो भी ये कहते सुनाई दिए हैं कि एहतजाजी तहरीक का मोमेंटम कहीं नजर नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि अगर पार्टी की अंदरूनी कशमकश खत्म ना हुई तो ये एहतजाजी तहरीक में बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आ सकती है। यानी जो धक्का पीटीआई इस निज़ाम को देना चाहती है वही धक्का उसकी अपनी सियासत को लगने के खदशात हैं। 90 रोज में आर या पार और 5 अगस्त की कन्फ्यूजन के बीचों बीच अब ताज़ा पेशरफ्त ये है कि एहतजाजी तहरीक ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर्स तले चलाई जाएगी। एक अहम नुक्ता यह है कि यह इत्तेहाद पीटीआई के लिए नई उम्मीद है या एक नया मसला खड़ा होगा, क्योंकि इत्तेहाद में हमेशा हिसाब किताब होता है। कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये देखा जाएगा। कल अपोजिशन के एक इकट्ठ में यह फैसला किया गया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। देखना यह होगा कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद को दावत दी जाती है और क्या वो इस दावत पर एपीसी में आएंगे। एक और सवाल देख लीजिए कि क्या इससे फैसले सड़कों पर करने की बजाय मिल बैठकर मामलात हल करने की भी कोई राह निकल सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आने से पहले इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे आजकल अमेरिका में अहम मुलाकातों में मसरूफ हैं और फ्री इमरान खान मुहिम भी चला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार पीटीआई की अमेरिका से लगी हुई उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। इन सब खबरों के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि 9 मई के केसेस में पार्टी रहनुमाओं को होने वाली सजाओं का सैलाब क्या पीटीआई की तहरीक को बहा ले जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब, वो मौजूद हैं। रऊफ साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रऊफ साहब, सवाल तो पहला यही है कि इतना बड़ा सैलाब आ गया है सजाओं का और तहरीक तकरीबन शुरू होने से पहले ही आ चुका है, तो तहरीक का मुस्तकबिल क्या है अब आपका? थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू। तहरीक का मुस्तकबिल वही है जो खान साहब ने कहा है। 5 तारीख तक हम इसको 5 अगस्त तक लेके जाएंगे अपने नुक्ता अरूज तक, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, चारों प्रोविंसेस में इस वक्त हो रहा है और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिन कमज़ोरियों की निशानदेही खान साहब ने की है अपनी स्टेटमेंट में, वो कमज़ोरियां जो है हम उनको कोशिश करके दूर कर सकें 5 तारीख से पहले, ताकि जो जिस किस्म की तहरीक वो चाहते हैं उसी किस्म की तहरीक जो है हम उनको दे सकें। कुछ रह गई होंगी शायद कमजोरियां जिनकी निशानदेही उन्होंने की है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको दूर किया जाए। ठीक है, लेकिन रऊफ साहब, इससे एपीसी का ये जो 31 जुलाई और 1 अगस्त 2 रोज़ा होगी, इस एपीसी का मकसद अभी समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि 5 अगस्त को तो खान साहब ने कहा था कि पीक पे हमारी तहरीक होगी। इस एपीसी का मकसद क्या है जो पीटीआई की तरफ से तमाम जमातों के लिए होगी? ये उसी तहरीक का हिस्सा है। ये सब कुछ जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी, जितनी भी हम लोग इवेंट्स करेंगे, वो बेसिकली इसी मूवमेंट को मोमेंटम देने के लिए जो की जाएंगी। इससे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस के अलावा और भी कुछ इवेंट्स होंगे 5 अगस्त से पहले, और इन तमाम जो इवेंट्स हैं इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जिस किस्म का नुक्ता अरूज खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही नुक्ता अरूज जो है हमको उनको 5 अगस्त को दे सकें और फिर डिसाइड कर सकें, ताकि खान साहब कि इस तारीख को आगे 5 अगस्त के बाद आगे किस तरीके से बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन अब सब आपको नहीं लगता कि मुनासिब ये है कि अब तमाम लोग इलेक्टेड हैं, अवाम के मुंतखब हैं, तो आप लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर वहाँ पर गुफ्तगू-ओ-शनीद के तमाम सियासी जमातों से बैठकर बात हो सके। एपीसी को बुलाने का मकसद, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंस और उनका यही मौक़िफ़ है कि अगर पार्लियामेंट में पीटीआई आकर हमसे बात करना चाहती है, एपीसी कॉल करना चाहती है, तो फिर हम वेलकम करेंगे, और एन मुमकिन है कि मौजूदा एपीसी में भी शायद पीटीआई की वो शामिल नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज प्रोविंशियल असेंबली में जो हमारे थोक के हिसाब से हमारे एमपीएस को, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सजाएं दी गई, उस सिलसिले में हमने आज
اس کے اوپر فلور آف دا پروونشل اسمبلی پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان لوگوں میں اتنی بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ اس کی اجازت دی جاتی، ہم نے واک آؤٹ کیا وہاں سے۔ یہی رویہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا، یہاں بھی اسپیکر کا شاید اس سے بھی زیادہ خراب رویہ ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر جو ایک اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے، جو ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کو پوری طرح پامال کیا گیا ہے اور پامال کیا جا رہا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر اس آل پارٹیز کانفرنس کا منعقد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا کی جائے، تاکہ اس موومنٹ کے جو مقاصد ہیں ان سے آگاہی کی جائے، اور اس موومنٹ کے مقاصد کے حصول کے لیے ان کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل کی جائے، اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا۔ لیکن آپ کی بات کے ساتھ ساتھ ایک اور میں کہتا جاؤں، دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ٹرائیکاٹمی آف پاکستان کی ریاست جو ہے ٹرائیکاٹمی آف پاورز کے بیس کے اوپر کھڑی ہے۔ جو یہ 3 پلرز ہیں اس کے، ایک ہے اس میں سے آپ کی پارلیمنٹ، دوسرا ہے ایگزیکٹو اور تیسری عدلیہ ہے۔ اس وقت 2 پلرز جو ہیں یہاں وہ مسمار ہو چکے ہوئے ہیں، وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ وہ پلرز ہیں آپ کے پارلیمنٹ کے، اور دوسرا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کی عدلیہ۔ اس وقت یہ ریاست صرف ایک ستون کے اوپر کھڑی ہے اور یہ لڑکھڑا رہی ہے۔ یہ میسج جو ہے یہ صاحب اقتدار لوگوں کو جانا چاہیے کہ ریاستیں ایسے چلتی نہیں ہیں، حکومتیں ایسے چلتی نہیں ہیں۔ ڈنڈے کی زور کے اوپر آپ چلا لیں گے، کب تک چلائیں گے؟ لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے آپ کو تمام جو مکتبہ فکر ہیں اور تمام جو سیاسی سوچیں ہیں ان کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ ڈنڈے کی زور کے اوپر نہیں چلا سکتے۔ تو یہ آپ کے سوال میں یہ حصہ بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک بیلنس آ سکے۔ تو ہم جو ہمارے پاس سیاسی جماعت کے ناطے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، ہم پارلیمنٹ میں بھی جاتے رہیں گے، اپنی بات کرتے رہیں گے، اور عدلیہ کے دروازے ان اسپائٹ آف دی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم اب بھی کھٹکھٹاتے رہیں گے، تاکہ شاید کسی کا ضمیر جو ہے وہ جوڑا جائے، شاید کہیں سے انصاف شاید کوئی راستہ نکل سکے۔ آپ نے رؤف صاحب یہ ڈنڈے کے حوالے سے بات کی، پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا جب پنجاب کے اندر باقاعدہ طور پہ ریلیاں نکالی گئیں اور اسے تحریک سے منسوب کیا گیا، تو فی الحال تو انہوں نے نکلنے دیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ڈنڈے کا استعمال بھی کیا گیا۔ اور کچھ دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جب لاہور گئے تھے، انہوں نے منہ زبانی یہ بات کی تھی کہ وہ جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا جو موقف ہمارے پاس آیا ہے، ابھی تک باضابطہ طور پہ آپ لوگوں نے کوئی درخواست نہیں دی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی جلسے کرنے پڑتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب کے دور میں ہوا کرتے تھے؟ تو باضابطہ طور پہ کوئی درخواست اب تک کیوں نہیں ڈالی گئی کہ ہمیں اگست میں یا جب بھی آپ لوگ مناسب سمجھیں تو کوئی جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ درخواست، باضابطہ درخواست داخل کیے ہوئے 10 دن ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، خان صاحب جب جلسے کرتے تھے تو اس وقت کوئی قید و بند کی سہولتیں نہیں تھی، ہمیں اجازت ملتی تھی۔ اس کے بعد پچھلے 2 سال سے ہمیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی، اور جو ملی ہیں 3-4 پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرنے کی، نمبر 1 وہ بھی قیود کے ساتھ ملی ہیں، ان میں بھی بہت سخت ضابطے تھے جو ان کے ساتھ ہمیں ملی ہیں، اور دوسرا جو ان کا حشر ہوا ہے جس طریقے سے، ان ایکٹیویٹیز کے بعد بھی ہمارے لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے، ان کا بھی ذرا آپ اگر مینشن کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لاہور کے جلسے کی ہم نے جو ریکویسٹ ہے وہ دی جا چکی ہوئی ہے۔ ہمیں یقین ہے، امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ ہمیں اجازت نہیں ملے گی، ہمیں کسی قسم کی پرامن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت پچھلے 2 سال میں نہیں ملی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت بھی، جو کہ حقائق پر مبنی میں بیان کر رہا ہوں۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ پھر آپ پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشنز کیا جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا ہے، ہم لیجسلیچر میں بھی جاتے رہیں گے، ہم عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے رہیں گے، لیکن ہمیں کہیں سے بھی انصاف کی توقع نہیں ہے۔ پرامن احتجاج ہم کریں گے، پرامن، بار بار کہہ رہا ہوں، پرامن احتجاج، اور ہمیں اس کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ یہ آئینی اور قانونی ہمارا رائٹ ہے جس کو ہم ایکسرسائز کریں۔ ٹھیک ہے۔
रऊफ साहब, ये भी इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि चीज़ें इस वक्त गौर गौज़ के अंदर हैं, गवर्नमेंट भी उनके ऊपर बात कर रही है, पीटीआई भी उनके ऊपर सोच रही है। तो क्या इमरान खान साहब के बेटे जब पाकिस्तान उनकी आमद होगी तो वो इस तहरीक के अंदर भी कोई पार्टिसिपेशन करेंगे, या खालिस्तान वो सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और रुखसत हो जाएंगे? अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें, क्योंकि पीक का तो मतलब ही यही है ना कि इमरान खान साहब की मौजूदगी, और इमरान खान साहब की मौजूदगी का मतलब है उनके साहबजादों की मौजूदगी। तो क्या हम ये समझ लें कि वो 5 अगस्त से पहले आ रहे हैं, या वो किस मकसद के तहत आएंगे पाकिस्तान? ये भी सवाल आपका मैं मुअद्दबाना अर्ज कर रहा हूँ, इनकम्प्लीट। आपका सवाल कंप्लीट उस वक्त होगा कि उनको यहाँ पाकिस्तान आने की क्यों जरूरत महसूस हो रही है। वो इसलिए महसूस हो रही है कि जो आईन और कानून इजाजत देता है और जिसके अहकामात अदलिया ने सादर किए हुए हैं कि खान साहब की हर हफ्ते बातचीत कराई जाए उनके बेटों से, वो नहीं करवाई जा रही। ठीक है, हफ्ते हो गए, महीने हो गए, उनकी बातचीत नहीं करवाई जाए। ये वो वजह है जिसकी वजह से ये सारा मूवमेंट जो है उनके बेटों की विजिट की वो शुरू हुई है। ये फैमिली जो है सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही है, और उसमें अगर कोई हमारा डायस्पोरा जो है असिस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो वो कर रहा है। जैसे कि उनके अमेरिकन विजिट के दौरान हमारे अमेरिकन डायस्पोरा ने उनको असिस्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2, वो पाकिस्तान आएंगे प्रिंसिपली अपने वालिद साहब से मिलने के लिए, एंड आई होप कि गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगी, उसकी इजाजत देगी। जहां तक रहा कि क्या वो सियासी जो हमारी मूवमेंट जारी होगी उस वक्त जब वो तशरीफ लाएंगे, जारी होगी, क्या उसमें वो हिस्सा डालेंगे, इसका फैसला भी उनकी फैमिली करेगी। और जब हमारे पास उनके फैसले जो है उसके बारे में हमें कम्युनिकेट किया जाएगा तो हम इंशाअल्लाह ताला तमाम मीडिया के साथ वो भी शेयर करेंगे। इस वक्त तक मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि वो आएंगे पाकिस्तान, डेफिनेटली आएंगे, प्रिंसिपली अपने वालिद साहब के साथ मुलाकात। ठीक है रऊफ साहब, काफ़ी वक्त पहले तकरीबन जब कौमी असम्बली का भी जो रिसेंट इजलास हुआ उसके अंदर बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उन्होंने उनसे मुसाफा किया था और कहा था कि मिल बैठकर बात करते हैं। तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई बातचीत के लिए रास्ता हमवार हुआ पीटीआई के लिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वजूहात क्या हैं? क्या पीटीआई की तरफ से मामलात गड़बड़ हुए, या गवर्नमेंट कुछ ऐसी शराइत पीटीआई के लिए रख रही है कि बात मुज़ाकरात के लिए मुस्बत अंदाज में आगे नहीं जा सकी? इसमें जरा डिटेल में जवाब देना पड़ेगा मुझे। आपको मुझे 2-3 मिनट दे दीजिएगा, बहुत मेहरबानी। देखिए, हम पहले भी गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर चुके हुए हैं। आपको याद होगा 7 हफ्ते तक हमने एंगेज किया था। जब हमारी मुलाकात शुरू हुई थी उनके साथ, पहली मुलाकात में हमने उनसे अर्ज की थी कि हमारी जो मुज़ाकराती टीम की मुलाकात खान साहब से कराई जाए, क्योंकि उनसे हमने इनपुट लेनी है, गाइडेंस लेनी है, ताकि इन मुज़ाकरात को हम मानी केस बना सकें। उन्होंने कहा जी ये तो बात ही कोई नहीं है। हुकूमती टीम ने कहा जी हम 1 दिन में आपकी मुलाकात करा देंगे। 1 दिन गुजरा, नो मुलाकात, 2 दिन गुजरे, नो मुलाकात, 3 दिन गुजरे, नो मुलाकात, 7 दिन गुजरे, हैंड्स अप कि जी हम ये नहीं करवा सकते। तो उससे एक चीज साबित हो गई थी बीबी, वो ये थी कि जी इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, और ना ही हुकूमत ये कर रही है। अब इन हालात में हमने ये कहा है कि जी मुज़ाकरात अल्टीमेट जो होने हैं वो तो उनके साथ होने हैं ना जिनके पास पावर होती है, जो कुछ मानी केस मुज़ाकरात में इंगेज कर सकते हैं। तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। हाँ, अगर वो लोग इसको एक पॉलिटिकल कैमोफ्लेज देना चाहती है, एक पॉलिटिकल अपैरल लबादा पहनाना चाहती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हुकूमत के भी 2-3 नुमाइंदे जो वहां बिठा दिए जाए। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जिनके पास ताकत है फैसले भी उन्होंने करने हैं, और ताकत इस हुकूमत के पास नहीं। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इन्होंने एक डाका डाला है, उसकी बेसिस के ऊपर ये हुकूमत बनाई गई है। ये अपने वक्त के ऊपर चले जाएंगे ये। लेकिन मुज़ाकरात, बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। मेरी कंटेंशन हमेशा से ये रही है, और कोई सियासी जमात मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती, ना ही करने चाहिए। और हमारे दरवाजे भी खुले हुए, जब भी इस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार होंगे। इनको भी बिठाना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह, ये उनका फैसला होगा, इनको भी बिठा। ठीक है, लेकिन ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की कि अगर वो इनको भी बिठाना चाहें तो काफ़ी वक्त पहले अभी एक इंटरव्यू दिया गया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से, और डॉन को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। उसके अंदर उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक अच्छी पेशरफ्त होगी, लेकिन अगर इमरान खान साहब हमसे भी मुज़ाकरात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये मुज़ाकरात वहीं पर होंगे जहां पर उनकी ख्वाहिश है। तो अगर चीज़ों को इस अंदाज में अगर अफसर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि एक हल भी तलाश किया जा सकेगा?
देखिए, अगर उन्होंने ये कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। हम भी वही बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात तो उनसे होने हैं ना। वो कहते हैं जी कि हमसे बात कर लीजिए, तो असल में मुज़ाकरात उनसे हो रहे होंगे। दैट मीन्स उनके कहने का मतलब ये है कि आप हमसे बात करेंगे, हम वो बात की जो लुबे लुबाब है वो लेके वहां जाएंगे, उनसे अगली डायरेक्शंस लेके वापस आके फिर आपके साथ अगला राउंड करेंगे। तो हम अर्ज ये कर रहे हैं कि ये वक्त ज़ाया करने की बजाय उनको भी बिठा लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो वही से होना है। आप लोगों ने भी बैठना है तो आप भी बैठ जाइए। अल्टीमेटली देखिए, मुज़ाकरात करने पड़ती हैं। अगर हमें ये मूवमेंट जो है हम ये चलाएं भी, और चल रही है, चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, तो जो एक रेजिस्टेंस होती है उसका मकसद क्या होता है? ठीक है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं, रेजिस्टेंस की सियासत पढ़े हुए हैं। रेजिस्टेंस जो होती है वो फैसिलिटेट करती है डायलॉग को, उससे डायलॉग पॉसिबल होता है। तो डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, और डायलॉग ही होना चाहिए सियासी जमातों के पास। और कोई देखिए, हम कोई डंडे सोटे लेके तो बाहर नहीं निकल सकते ना, कोई वैसी तो लड़ाई नहीं है। हमारी तो जद्दोजहद है, और जद्दोजहद जो होती है वो सियासी जब भी होती है उसमें बातचीत ही होती है, उसमें डंडे सोटे खुदा नखास्ता नहीं चलते। और मैं इसका बड़ा दाई हूं, मैं इसका हामी रहा हूं। आज भी अपनी पार्टी के अंदर भी मैं बारहा ये कहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जैसा कि आपके साथ बैठ के मैं कह रहा हूं कि हाँ, बातचीत होनी चाहिए और अल्टीमेटली होगी। सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि वाई पोस्टपोन इट टिल टुमारो, जबकि आज हो सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये नागुज़ीर है, इसी से ही मसले हल होंगे। वैसे मसले हल नहीं। ठीक है रऊफ साहब, कहीं पर किसी सतह पर इस तहरीक में धरना देने का भी इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जो कुछ भी फैसले होंगे बीबी, वो आपके साथ वक्त आने के ऊपर शेयर किए जाएंगे। इस वक्त की जो तहरीक है उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर जो एजुकेशन है वो हो रहा है, पुरअमन एजुकेशन ये होता रहेगा। फिर 5 अगस्त के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, खान साहब डिसाइड करेंगे कि अब कौन कौन से इवेंट्स और कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में हमने करनी है। वो आपके साथ इंशाल्लाह ताला हम वक्त आने पर शेयर। ठीक है, अभी जो हुकूमत ने मौक़िफ़ एक जारी किया है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब रऊफ साहब अपना रवैया अगर वो दुरुस्त कर लें या तब्दील कर लेंगे तो गवर्नमेंट का रवैया भी तब्दील हो सकता है। ये कौन सा रवैया तब्दील करने के हवाले से हुकूमत बात करी है? क्या इमरान खान साहब उन तमाम शराइत पे एग्री कर जाएं जो गालिबन उनके सामने आ रही हैं, या रवैया तब्दीली में तहरीक का खात्मा है, या आपके नज़दीक या पीटीआई क्या सोच रही है कि खान साहब के किस रवैये को लेकर हुकूमत नाला है? सियासत के भी 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि प्रिंसिपल्स के ऊपर, रसूलों के ऊपर कायम रह के सियासत की जाती है। उसमें कौम की बेहतरी होती है, उसमें रियासत की बेहतरी होती है, उसमें तमाम आवाम की बेहतरी होती है। और दूसरी होती है सियासत जो कि कारोबार के तौर के ऊपर की जाती है। खान साहब जिस किस्म के इंसान है, जैसा मैंने उनको डेकेड्स में जाना है, वो अपने असूलों की कुर्बानी नहीं देंगे, वो रियासत और आवाम के मफादात की कुर्बानी नहीं देंगे। तो इनके साथ मिलना जो है, किसी एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठा होना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन सियासत में जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि बातचीत होनी चाहिए। जब नहीं भी मिलते हैं तो फिर भी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जी हम उनकी तरह के बन जाएं। ये लोग अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को इंप्रूव क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं रियासत और आवाम के मफादात की बात करते? ये अपनी तिजोरियां भरने के ऊपर इन्होंने क्यों अपनी सियासत को मरकूज किया हुआ है? कभी सोचा इन्होंने इस चीज के बारे में? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, जैसे जैसे एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त की डेडलाइन करीब आ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तानी सियासत का दर्जा हरारत भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं अमेरिका में अहम मीटिंग्स करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद ने भी हुकूमत और मौजूदा निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर आने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर रखा है। एक निहायत अहम सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब के एहतजाजी तहरीक को अपने लिए कोई खतरा समझती है, या फिर अमेरिका में होने वाली मुलाकातों को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर देखती है? अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो इस पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब हुकूमत का दावा ये है कि मुल्क की मईशत संभल रही है, मगर अपोजिशन का दावा है कि मुल्क से आइन और कानून का जनाजा निकल चुका है, यानी कि मौजूदा निज़ाम के लिए पाकिस्तानी जमहूरियत को भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। यही नहीं, अपोजिशन ने एहतजाजी तहरीक से पहले इस्लामाबाद में एक APC बुलाने का भी फैसला कर रखा है। यहाँ पर यह सोचा जा रहा है कि अगर
اگر دعوت ملی تو کیا حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں اس کانفرنس میں شامل ہوں گی یا خیبر پختونخوا کی طرح یہاں بھی اے پی سی میں جانے سے انکار کر دیا جائے گا؟ کیا ایسے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے یا پھر نہیں؟ ایسے میں نہایت اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کے پی سینٹ الیکشن پر ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں، ایک فارمولے پر ایگری کر سکتے ہیں، تو پھر دہشت گردی سمیت جو قومی مسائل ہیں ان پر اتفاق ممکن کیوں نہیں؟ دوسری طرف آج حکومتی وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، سوشل میڈیا کمپنیوں سے دہشت گردوں کے جو زیر استعمال گمنام آئی ڈیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کی کمپنیز کو کیسے راضی کرے گی، یا پھر یہ سوچا جا رہا ہے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنا ڈیٹا پاکستان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کمپنیاں مانتی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سیاسی بنیادوں پر لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس کو بریچ نہیں کیا جائے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان کا تعارف میں کرا دوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ حذیفہ رحمان صاحب موجود ہے، یہ وزیر مملکت برائے ثقافت و ورثہ ہیں۔ بہت شکریہ حذیفہ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ ایک اے پی سی کال کی گئی ہے حذیفہ صاحب، گورنمنٹ اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ دعوت نامہ تو جو ہمارے سننے میں اور معلوم کرنے میں آیا ہے، دعوت نامہ تو تمام لوگوں کے لیے ہوگا کیونکہ یہ اے پی سی ہے ہی پاکستان سے متعلق، تو گورنمنٹ اس میں شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، آپ کے پی کے میں اے پی سی کی بات کر رہی ہیں نا؟ نہیں، ابھی ریسنٹ انہوں نے ایک اور اے پی سی کال کی ہے، 31 جولائی اور 1 اگست 2 دن کے لیے ہوگی، اسلام آباد کے اندر ہوگی اور تمام لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمیشہ گھر کا سربراہ جو ہے اس کو گھر کے فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹا بھائی کہے کہ جی بڑا بھائی میرے پاس چل کر آئے اور میں اس کے فیصلے کروں گا۔ اور اے پی سی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آل پارٹیز کانفرنس، جس کے اندر تمام جماعتیں بیٹھیں اور جس جماعت کے پاس اختیار ہو وہ ان سب جماعتوں کی بات سنیں اور اس سب جماعتوں سے قائل کر سکیں جی آپ یہ کریں۔ اگر آپ نے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور آپ نے ماضی کے اندر کسی ایک اے پی سی میں شرکت نہیں کی، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشنز میں آپ نہیں آئے، اور اب آپ توقع کرتے ہیں کہ حکومت آپ کی اے پی سی میں شرکت کرے اور آپ جو ملک کی سیاست کے اندر ایک غیر سنجیدگی لے کر آئے ہیں، ایک نفرت لے کر آئے ہیں، اور اسی کو آپ آگے پروان چڑھائیں گے، دیکھیں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر اپوزیشن اے پی سی کرنا چاہتی ہے تو اے پی سی کا ہم نے کہا تھا بہترین فورم وہ پارلیمنٹ ہے، جس پارلیمنٹ میں آپ آتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، وہ دفاتر استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ تحریک انصاف نے مجھے جواب یہ دیا کہ جی ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، تو میں نے کہا جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ اپنے اسی آئینی حق کو ایکسرسائز کریں۔ تو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے اسپیکر سے بات کریں، اور پارلیمنٹ سے بڑا تو فورم ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ میڈیا بھی اس کو کوریج دے گا، پوری دنیا اسے دیکھ بھی رہی ہوگی، اس کی لیجیٹیمیسی بھی ہوگی۔ اور اگر پارلیمنٹ کے اندر تمام پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں اے پی سی کرنے کو تیار ہیں، اور پارلیمنٹ سے باہر کوئی جماعت ہے اس کو ایک اسپیشل انویٹی کے ناطے بنانے کو تیار ہیں، تو ہمیں اس کو ہم ویلکم کہیں گے اور اسے خوش آئند قرار دیں گے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھے کہ وہ حکومت کو جو ہے بالکل جو ہے دیوار سے لگا کر رکھے گی، حکومت سے مذاکرات کی بات پر کہے گی کہ کٹ پتلی حکومت ہے۔ حذیفہ صاحب، دیوار کے ساتھ تو پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے کہاں گورنمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، یہ ہمیشہ اس طرح کے اقدامات نیوٹن کے تھرڈ لا پہ بیس کرتے ہیں کہ ایوری ایکشن از اے ریئیکشن بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن۔ جو کچھ بھی تحریک انصاف کے ساتھ آج ہو رہا ہے یہ قانون فطرت ہے، کل انہوں نے یہی کچھ کیا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بینگ اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سپیس سب جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور حقیقت ناقابل تردید ہے کہ بانی تحریک انصاف نے سیاست کے اندر ایک دور ہوتا تھا، اختلاف ہوا کرتا تھا، پھر سیاست میں تلخی آئی جو ہم اور پیپلز پارٹی لے کر آئے، انہوں نے سیاست کے اندر دشمنی پیدا کر دی۔ حذیفہ صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مکمکا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکمکا تھا، مکمکا تو ہونا ہی نہیں چاہیے سیاست میں۔ دیکھیں وہ یہی کچھ کہتے تھے تو آج اس حال پر پہنچے ہوئے ہیں نا جی۔ یہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ تو ان کے اپنے لوگ بھی نہیں ماننے کو تیار۔ اگر وہ ماننے کو تیار ہوتے تو گنڈا پور جو ہے وہ سینٹ الیکشن میں ہمارے ساتھ نہ بیٹھتے۔ جب کوئی حکومت کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو گنڈا پور ہم سے کمپرومائز کرتے ہیں اور بعد میں اسے کور کرنے کے لیے سخت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی بانی تحریک انصاف کی جو یہ نیریٹو ہے، یہ سیاست ہے، ان کی اپنی جماعت نے ریجیکٹ کی ہے۔ اگر ان کی جماعت نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوتا تو آج وہ جیل میں نہ ہوتے، کوئی تحریک ان کی ناکام نہ ہوتی۔ لیکن چلیے آپ نے سینٹ کی حد تک تو دیکھیے نا، ہم نے پورے میڈیا نے اس کو بڑا ویلکم کیا، خوش آئند کہا کہ سینٹ کی حد تک چلیے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، کے پی کے اندر انہوں نے اتفاق کیا، ایک فارمولے کے اوپر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی بھی تو حذیفہ صاحب یہی بات ہو رہی ہے نا، چلیے آپ گورنمنٹ ان کی اے پی سی میں شامل تو ہو، ان کو بتائے، ان کو راستہ دکھائے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آنا ہے۔ سنجیدہ کوشش کے بغیر
ہم پارلیمنٹ کے اندر انہیں کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کی میز پہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مذاکرات فوج سے کریں گے کیونکہ ہم نے دوبارہ لاڈلا بننا ہے، دوبارہ ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، تو اسی رستے سے ہم نے آنا ہے. اور جب فوج کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں پھر کہتے ہیں نیوٹرل ہے، نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اور ہم نے اب آپ سے بات نہیں کرنی. آپ نے کہا کہ جی آئیے ہم سے بات کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے ہی کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کیا اب آپ نے بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. اب میں صرف 1 منٹ میں اپنی بہن کو جواب دوں گا، اس کے بعد آپ 4 کراس کوشچن کریں جو آپ کا حق ہے، اور جواب دینا میرا بھی حق ہے. جی جی بلی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف ہمیشہ سے یہ نیریٹو بلڈ کرتے رہے عدم اعتماد کے بعد کہ جی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. میرے خلاف عدم اعتماد امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر لے کر آئی تھی، لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ سیاستدانوں کو میں مضبوط کروں اور میں نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے، چلے میں نون سے نہیں کروں گا، پیپلز پارٹی سے کروں گا. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو آپ ان کے رویے کی منافقت دیکھیں. کبھی وہ امریکہ کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور آج ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا اس پہ کبھی بات نہیں کرے گا کہ جی انسانی حقوق کے لیے گئے ہوئے جی. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے نہیں انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. اب عرض یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کے تمام بیانات میں تضادات ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر سیاسی مداخلت کے خلاف ہیں تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے رستہ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ پھر کہیں کہ میں نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے اور یہ سیاستدان بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا بند کر دیں، پھر تو ہم کم از کم کہیں گے کہ انہیں ہمیں لاجواب کر دیا. وہ یہ نہیں کہتے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بات فوج سے کرنی ہے، کیونکہ سب سے آسان اور شارٹ کٹ رستہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج سے بات کر ہی میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. یہ میں گزارش کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ان کے صاحبزادوں کے حوالے سے بھی ظفر صاحب بات کی ہے، تو آپ کا یہ یعنی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے جو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو وہ تو سیاست میں مداخلت اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی، لیکن اب جو ان کے صاحبزادے امریکہ کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو وہ بیسکلی اپنے لیے انصاف نہیں طلب کر رہے، پاکستان کی سیاست میں مداخلت کے لیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق کا جو چیمپئن ہے وہ برطانیہ ہے، اور برطانیہ نے ان کے لیے کوشش بھی کی. ہم نے برطانیہ کو جو پارلیمانی اور جو سفارتی انداز تھا اور جواب بھی دے دیا. اب بات صرف یہ ہے کہ مجھے یہ بات آپ بتا دیں کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مداخلت کی بات کرنے گئے ہیں نا جی، کہ آپ مداخلت کریں اور ہمارے والد صاحب کو تمام سزاؤں سے ایگزمپٹ کروا کر کوئی نیا این آر او یا کوئی نئی شکل، اس لفظ کا نیا نام ہوگا. تو یا تو ان کا پہلے والا بیان غلط تھا کہ امریکہ سیاسی مداخلت نہ کرے. اگر امریکہ آج بھی کرے گا، گو بانی تحریک انصاف کے حق میں کرے گا فار دا سیک آف آرگومنٹ، میں ایز اے ڈیوس ایڈوکیٹ بن جاؤں اور میں کہوں جو مداخلت ضروری ہے، تب بھی مداخلت ہی ہونی ہے نا. تب آپ اسے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ تب آپ یہ کہیں گے نماز نہ پڑھو. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں نماز نہ پڑھو، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نشے کی حالت میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو. یہ پالیسی جو ہے آپ ہی کہ آپ کا کتا کتا میرا کتا ٹامی، تو یہ پالیسی غلط ہے. یا آپ تب صحیح تھے آج غلط ہے، یا تب غلط تھے ہم مانتے ہیں آج صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، آپ انسانی حقوق کے بڑے علمبرداروں سے جا کر ملیں، اپنی لابی کریں، ہاؤس آف کانگریس میں جائیں، ہاؤس آف سینٹ میں جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر سے ملیں، سی این این بی بی سی وہاں جا کر انٹرویوز دیں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹورل بورڈ میں جا کر ان سے کہ ہمارے حق میں مقالے لکھیں. لیکن ادھر آپ کہتے ہیں اگر یہی کام نون لیگ کر رہی ہو، یہی کام اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہو، آج فوج شروع کر دے، ایک فرم کو ہائر کر لے اور اس فرم کو کہے آپ نے ہمارے لیے لابی کرنی ہے، تو یہ کہیں گے دیکھ لیے جی امریکہ کے پٹھو ہیں جی، یہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ میں کہتا ہوں، یہ امریکہ کے پیچھے چل رہے ہیں. ظفر صاحب، سیاست کا نام ہی اپنے لیے لابنگ کرنا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں یا پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، لیکن کیا حکومت کا یہ رویہ درست آپ گردانتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئے نہیں ہیں، ان کے آنے کی اطلاعات ہیں، ابھی نہیں پتا ان کو ویزا جاری ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ان کے آنے سے پہلے، ویزا جاری کرنے سے پہلے، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جاری کرنا ہے، آپ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ یہ باتیں کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے ہم گرفتار ان کو کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا یہ ان کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ اپنے والد سے آئیں، یہاں پر آ کر مل سکیں ان سے؟ میں آپ کو وزیر اعظم پاکستان کے بہاف پہ یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹے جب ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، ہم ارجنٹ بنیادوں پر پریورٹی بیسس پر انہیں ویزا ایشو کریں گے. جب وہ پاکستان آئیں گے، جو بھی جیل میں ملاقات کا دن ہوگا ہم کوشش کریں گے بیسٹ اویلیبل دن ان کی ملاقات کرائیں. ہم یہاں پر انہیں بینگ دی سن آف فارمر پرائم منسٹر انہیں فل سیکورٹی دیں گے، وہ بنی گالا میں رہیں اور اپنے والد کو جس جس دن ملنا چاہیں ان کا پورا حق ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور یہی ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ والد صاحب سے ملے
اور باہر آ کر والد صاحب کا پیغام غلط انداز میں کنوے کرے, ایجیٹیشن شروع کرے اور وہ کہے جی اسلام آباد میں نے چڑھائی کرنی ہے, اور اس کو لیڈ جو ہے وہ قاسم یا سلیمان کر رہے ہوں, تو جو تعزیرات پاکستان کا قانون حذیفہ رحمان کے لیے, آپ کے لیے, وزیر اعظم کے لیے ایکٹیویٹ ہوگا, وہی ان بچوں کے لیے ایکٹیویٹ ہوگا. اگر وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو نہ ہم ان کے خلاف کوئی مقدمات بنائیں گے, نہ ہم کسی کی جھوٹی درخواست کو انٹرٹین کریں گے, نہ ہم ان کے اپنے والد سے ملاقات کے آئینی و قانونی حق میں رکاوٹ بنیں گے. ہم نے یہ بات تب کی کہ جب بانی تحریک انصاف کے جو پسندیدہ ہینڈلرز ہیں اور ٹویٹر ہینڈلرز, وہاں پر ٹویٹر ہینڈل پر یہ خبریں چلیں کہ وہ آ کے احتجاجی تحریک کو لیڈ کریں گے. احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنا ان کا قانونی حق ہے, آئینی حق ہے, لیکن بدقسمتی سے بانی تحریک انصاف نے اس ملک میں احتجاجی تحریک کو پی ٹی وی پہ حملہ, پارلیمنٹ پہ حملہ, ڈی چوک پہ فائرنگ اور آپس میں ایک صوبے کو مرکز سے لڑوانا اس سے تعبیر کی ہے. اگر یہ کام ہوگا, احتجاج کا مطلب یہ ہے, تو ظاہر ہے گرفتاریاں ہوں گی. اگر احتجاج کا مطلب ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں جو پوری دنیا میں ہوتا ہے, آپ 10 لاکھ بندہ لے کر آ جائیں, آپ کا آئینی حق ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, آپ این او سی لیں, ہم این او سی نہیں دیتے, آپ ہائی کورٹ جائیں, انڈرٹیکنگ دیں اور اپنا جو مقام طے ہو وہاں پر جلسہ کریں. تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسی چیزیں روک سکتے ہیں؟ ہمیں نہ روکنا چاہیے نہ ہم روکیں گے. ٹھیک ہے, درست آپ کہہ رہے ہیں, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے تو لاہور کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ خود میں اپنے منہ سے یہ اپلیکیشن دے رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں کہ نوازش کریں, ہمیں ایک جلسے کی اجازت دیں, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ابھی سنوائی نہیں ہو سکی. دوسرا پوائنٹ بھی میرا لے لیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے گا یا کوئی ایسی صورتحال کریٹ کی جائے گی تو اس میں گرفتاری ہوگی, پھر جس کا تعلق کہیں سے بھی ہو. لیکن یہاں پر اگر ہم بالفرض آپ کے سامنے میں یہ سچویشن رکھ دوں کہ عمران خان صاحب نامینیٹ کر دیتے ہیں کہ جی جو ہم تحریک چلا رہے ہیں یا تحریک چلانے کے قریب ہیں یا اس کو پیک پر لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ اپنے کسی صاحبزادوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر وہ تحریک کی ذمہ داری سونپ دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے, تو ایسی صورت میں بھی گورنمنٹ کا سٹانس کیا ہوگا؟ کیا پھر بھی آپ ان کو گرفتار کریں گے اگر وہ تحریک کو لیڈ کر رہے ہوں گے؟ آپ کے نزدیک سچویشن کیا ہے پھر؟ جی میں دونوں سوالوں کے آپ کے جواب دیتا ہوں اور بہت مختصر طریقے سے دیتا ہوں, مجھے آپ کا وقت کا بھی احساس ہے. پہلی بات تو یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب گئے, 200 گاڑیوں 400 گاڑیوں کا قافلہ لے گئے لاہور, اور ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی, کھانا کھایا اور واپس آ گئے. ان کی ابھی تک جو ہے آن ٹیبل آن پیپر کوئی ایک اپلیکیشن نہیں ہے جو انہوں نے این او سی کے لیے جلسے کے لیے مانگی ہو, اور اگر حکومت نے اس کو ریجیکٹ کی ہے تو ہائی کورٹ کا آپشن ان کے پاس ہے, نہیں ہے, صرف وہ زبانی بیانات کی حد تک ہے. اب آپ نے بات کی ان کے بیٹے کی, اگر بانی تحریک انصاف اپنے بیٹے کو اس تحریک کا روح رواں نامینیٹ کر دیتے ہیں تو ان کا بیٹا اس ملک کا شہری ہے جہاں 1215 میں میگنا کارٹا لکھا گیا تھا, بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو دیے گئے تھے, تو ہم ویلکم کریں گے. اور سلیمان اور دوسرے ان کے بیٹے کو تحریک بالکل چلانی چاہیے, اسے لیڈ بھی کرے, پھر ویسے ہی کریں جس طریقے سے وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پر کرتے ہیں, ایجویئر روڈ پر کرتے ہیں, آکسفورڈ سرکس پہ کرتے ہیں. اگر ان کا میرٹ ڈیفرنٹ ہوگا, یہاں وہ نہتے دوسروں کے بچوں کو مروانا چاہتے ہیں اور گولیاں چلوائیں گے اور خود جو ہے وہ کسی کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں؟ اگر وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اور باہر آ کر کہتے ہیں کہ آج تک جو تحریک انصاف نے احتجاج کی ہے وہ ہماری جمہوری روایات یا جس ملک میں ہم رہے ہیں اس کے اگینسٹ تھے, اب ہم اس طرح کی جمہوری تحریک کرنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی جمہوری پرامن تحریک ہوگی اور اس میں ہم رکاوٹ بنیں گے تو آپ لوگ اور عوام ہمارا جینا دوبر کر دیں گے, اس تحریک کو ہم نہیں روک سکتے. لیکن اگر آپ ایجیٹیشن کریٹ کریں گے اور لوگوں کو اکسائیں گے کہ ریاست پہ حملے کرے یا دوبارہ نومئی کرانا چاہیں گے, تو ظاہر ہے ریاست کا ایک ضبط ہوتا ہے اور وہ اب جواب دے چکا ہے. اب ریاست ظاہر ہے جو جس طریقے سے ریاست سے بات کرے گا ویسی ریاست کو رسپونڈ کرنا پڑے گا, مجبوری ہے آپ سب لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حذیفہ رحمان پہ پاکستان پینل کوڈ کی کسی اور دفعہ کے تحت پرچہ ہو, آپ پہ اور کسی دفعہ کے تحت پرچہ ہو, بانی تحریک انصاف کو ہم ایگزیمپٹ کر دیں گے برطانوی شہری ہیں. یہ نہیں ہوگا, لیکن یہ کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر وہ پرامن طریقے سے اپنے والد سے ملنے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. جی ہماری گورنمنٹ کی آفیشیل پالیسی ہے. اچھا, آج پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے اس بات کی یقین دہانی آج پھر سے کرائی ہے کہ ہم تشدد پسند نہیں کرتے, پرامن سیاسی جماعت ہیں. اگر حکومت سے کوئی رابطہ کیا جاتا ہے, کیونکہ اب جگہ جگہ سے اگر ریلیاں نکلیں گے, لوگ نکلیں گے, تو پھر اس چیز کا خدشہ باقی رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی تشدد بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسے فیکٹرز بھی سامنے آ سکتے ہیں. گورنمنٹ کیا انہیں کوئی جگہ فراہم کرے گی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے, یہاں پر احتجاج کر لیجئے, یہاں پر دھرنا دے دیجئے, لیکن پورے ملک میں یوں دندناتے نہ پھرے؟ اگر وہ آپ لوگوں سے رابطہ کرتے تو گورنمنٹ ایسا کرے گی؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو بیرسٹر گوہر صاحب ایک شریف آدمی ہیں, وزیردار آدمی ہیں, لیکن ان کی اپنی جماعت میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہوتی. انہوں نے پارلیمنٹ میں مذاکرات کی بات کی تھی, میں نے بھی پارلیمنٹ کے فلور پر کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگلے دن وزیر اعظم صاحب نے اس کو اون کر کے کہا کہ جی ہم مذاکرات کی دعوت کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن بعد میں بانی تحریک انصاف اور باقی ان کے رہنماؤں نے اسے ڈسون کیا.
جبکہ بات جو آپ کر رہی ہیں احتجاج کی، میں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، یہاں پر تحریک انصاف کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے جو کہ میری اس سوال کا اس وقت جواب دے، تو میں کوشش کروں گا میں بیلنس بات کروں کہ جو بات سارے ویورز کو بھی اور آپ کو بھی پسند آئے اور ہضم بھی ہو جائے۔ پہلی بات تو انہوں نے 3 دفعہ پچھلے 15 مہینوں میں تحریک کا اعلان کیا ہے، اور تینوں دفعہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے چینلز پہ رپورٹنگ ہوتی رہی ہے کہ صرف کے پی کے وسائل اگر نکال دیے جائیں اور کے پی کے سے آنے والے لوگوں کو نکال دیے جائیں تو باقی صوبوں سے مٹھی بھر لوگ نکلے ہیں۔ وہ اتنا ایسا کراؤڈ نہیں ہے کہ ملک میں انقلاب لے کر آ جائیں گے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ اب آپ کہہ رہی ہیں تو اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، کوئی دھرنا دینا ہے، احتجاجی تحریک کا اعلان کرنا ہے، تو احتجاجی تحریک کو پرامن طریقے سے چلائیں گے۔ ہم انہیں جگہ دینے کے بھی پابند ہیں، جلسے کے لیے این او سی دینے کے بھی پابند ہیں، اور بھی جو ہم ان کے لیے بہتری کر سکتے ہیں بینگ ڈیموکریٹ، بینگ پولیٹیکل پیپل، تو ہم کریں گے وہ چیز انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، 2 منٹ ہے میرے پاس اور 2 بڑے اہم سوالات ہیں، دونوں کا سوالوں کا جو تعلق ہے وہ جیل کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ کرٹیسزم اس چیز کے اوپر آ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ٹویٹس بھی سامنے آتے ہیں، ان کی پارٹی بھی یہ بات کرتی کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اچھا نہیں کیا جا رہا، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی ہم نے جو بی کلاس کی جتنی بھی سہولیات ہیں بیسٹ جو کنسیڈر کی جا سکتی ہیں وہ خان صاحب کے حوالے کی ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ ٹی وی اینکرز علینا شگری اور دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی کہ ان کو اشورٹی دی گئی لیکن وہ نہیں جا سکیں، تو اس کرٹیسزم سے بچنے کے لیے یہ کیا آسان حل نہیں ہے کہ میڈیا کو وہاں تک رسائی دی جائے چند مخصوص لوگوں کو ہی، تاکہ وہ یہ بیان کر سکیں کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ دیکھیں جی، لوگوں تک ان کی بات پہنچ سکے، ان کی صحت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، اس کے لیے ہم نے شوکت خانم کے اپنے ڈاکٹرز کو بھی رسائی دی تھی۔ اب بات یہ کہ بانی تحریک انصاف اپنے دور میں بی کلاس کا جو پیرامیٹر مقرر کر گئے، آج ہم اسی پیرامیٹر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی آپ یہ کہیں کہ جی ہم لوگوں تک ان کی رسائی دے دیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شخص جیل میں قید ہے، سزا یافتہ وہ مجرم ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں اس وقت ریاست کی فلاں فلاں مقدمات میں سزا ہو چکی ہے مجھے عدالتوں سے، وہ ٹوٹل ہینڈلر کے اوپر بے شک باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے لیکن اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کبھی وہ 71 کے واقعے کی متنازع ویڈیو چلا دیتا ہے، کبھی وہ ملک کے سپہ سالار کے متعلق جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے آفیشل ٹوٹل ہینڈلرز کے اوپر بی ایل اے کا آپریشن چل رہا ہوتا ہے، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کا احساس محرومی یہ کہتا ہے، اور انہیں آپ بی ایل اے کے اقدام کو دوسرے الفاظ میں انڈائریکٹلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یا اس کو ایک جواز فراہم کر رہے ہوں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں میری بہن، ان حالات میں ہم کیسے اس بندے تک سب لوگوں کی رسائی دیں تاکہ وہ جو زہر اگلے، جو اس کا کلٹ ہے، وہ وہی زہر سنے اور پورے ملک کو پھر آگ لگا دے۔ اگر آپ لوگ میڈیا اس بات پر متفق ہے کہ دوبارہ 9 مئی ہو، دوبارہ جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو، دوبارہ آپ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ قبضہ ہو، دوبارہ آپ کی میاں والی کے اندر بیسس پہ اٹیکس ہوں، ان کی فوٹیجز آپ کے چینل سے ہمیں ملی ہیں، سفیول کے رہنما موجود تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس فوج کو، اس ملک کو آپ نے بالکل ڈیوائیڈ کر دینا ہے، اور انڈیا جو آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ کیا، اور پھر آپریشن بنیان المرصوص آپ نے دیکھا، اگر نہ ہوتا تو آج پاکستان کی عزت نہ ہوتی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسے میں ہم کیا کریں؟ اگر عمران خان کوئی جمہوری بات کرے، کوئی مذاکرات کی بات کرے، یا اپنے لوگوں کو اچھا ٹیچ کر رہا ہو، تو ہمیں نہیں روکنا چاہیے۔ تھینک سو مچ حذیفہ رحمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔